अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद कि आप तमाम अहबाब करीन आफ़ियत होंगे। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। आम तौर से ये समझा जाता है कि मदारिस इस्लामिया के तलबा के अंदर एहसास कमतरी और दूसरों से मुताअस्सिर होने की कैफियत ज़्यादा पाई जाती है और उनके अंदर बर्जस्तगी नहीं होती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि हमें आपके सामने पेश करना है कि हमारे तलबा के अंदर, ख़ास तौर से वो तलबा जो हमारे बिहार से मुताल्लिक़ हैं और मशरक़ी यूपी से मुताल्लिक़ हैं, यकीनन उन तलबा के अंदर बर्जस्तगी कम होती है और वो अपनी बातों को खुल करके भीड़ के सामने, अपने असातिज़ा के सामने और अपने साथियों के सामने नहीं रख पाते हैं। यही कुछ कैफियत और यही कुछ परेशानी हमारे इदारे के तलबा में भी पाई जा रही थी। मैंने इन परेशानियों को दूर करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया है और ये बात मैं इफ़ादे आम की गरज से आप तक पेश करना चाह रहा हूँ। अगर ये मुनासिब मालूम हो तो हमारे मदारिस इस्लामिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से वो असातिज़ा जिन पर निज़ाम तालीम की ज़िम्मेदारी डाली गई है, वो असातिज़ा इन बातों की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि तलबा हमारे मुस्तक़बल हैं। अगर हमने उन तलबा के मुस्तक़बल के साथ खिलवाड़ किया तो हमारे साथ हमारा रब अच्छा सलूक नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि अगर हम कम तनख्वाहों की वजह से हम तलबा की तरफ से बेरुखी इख्तियार करें, तलबा की तरफ तवज्जो न करें, तो ये तलबा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना होगा। बहरकैफ हमने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है ताकि तलबा के अंदर बर्जस्तगी पैदा हो जाए और तलबा की ज़ुबान में सलासत, रवानी और तलाक़त पैदा हो जाए। एक रोज़ाना जो अरबी दर्जात के तलबा हैं, ख़ास तौर से उन तलबा को दो हिस्सों में तकसीम हमने किया है और एक टॉपिक हम दिया करते हैं, एक मौजू हम दिया करते हैं, जिस मौजू में दो पहलू हुआ करते हैं। एक पहलू मुस्बत होता है और एक पहलू मनफी होता है। एक टीम ऐसी होती है जो उस मौजू के मुस्बत पहलू को साबित करती है और दूसरी टीम ऐसी होती है जो उस मौजू के मनफी पहलू को साबित करती है। अच्छा, ये जो अमल होता है, ये जो मुनाक़शा होता है, किसी उस्ताद की निगरानी में होना चाहिए। हमारे जो उस्ताद हों वो इस बात का ख्याल करें कि ज़्यादा उनको इल्मी बहस में न पढ़ने दें, बस उन्हें बोलने का मौका दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे उनके अंदर बर्जस्तगी पैदा होगी। इल्मी मवाद है या नहीं है उनकी गुफ्तगू में, यह बात के मराहिल हैं। कितने नुकात या कितनी अहम बातें वो पेश कर रहे हैं, ये बात के मराहिल हैं। अभी मौका दें उन्हें कि वो बच्चे बर्जस्ता बोलने की कोशिश करें। गलत ही बोल रहे हैं, बोलने दें। सही बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें, बस बोलने दें। कम से कम एक हफ़्ता, 2 हफ़्ते यह सिलसिला होना चाहिए। फिर 1-1.5 महीने के बाद, 2-3 हफ़्तों के बाद फिर उनको मवाद दिया जाए कि इस तरह इन मवाद के साथ और इस नहज के साथ आप गुफ्तगू करें और आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अव्वल जो मरहला होना चाहिए वो ये हो कि बस आप बोलते रहो, बोलते रहो। तो हमारे तलबा के अंदर भी, जो तलबा तकरीबन यहाँ बिहार के हैं, उनके अंदर भी इसी तरह की कुछ दिक्कतें थी, परेशानियाँ थीं। लेकिन हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले से काफ़ी फ़ायदा उन तलबा को हो रहा है। सबसे पहला जो मैंने मौजू सेलेक्ट किया था उन तलबा के लिए, वो था
موبائل مفید ہے یا مضر ہے۔ ایک ٹیم کو ہم نے دیا کہ تمہیں موبائل کی افادیت کو ثابت کرنا ہے، اور دوسری ٹیم پر ہم نے ذمہ داری دی کہ تمہیں مضرت کو ثابت کرنا ہے۔ موبائل کتنا مفید ہے، کتنا مضر ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ علمی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن ان طلباء کو ہم نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ کی باتیں کتنی مضبوط ہوں، کتنی مستحکم ہوں۔ بس آپ بولو، بے خوف بولو، بے دھڑک بولو۔ دوسرے دن ہم نے جو ٹاپک دیا، موضوع دیا، وہ موضوع تھا مدارس اسلامیہ کے طلباء زیادہ کامیاب ہیں یا مدارس عصریہ کے طلباء زیادہ کامیاب ہیں۔ الحمدللہ طلباء نے اس موضوع پر بھی محنت کی اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے اپنی باتیں پیش کی۔ تیسرا موضوع ہم نے دیا بدون کسی عصبیت کے، بس ان کے اندر برجستگی پیدا کرنے کے لیے۔ وہ تیسرا موضوع یہ تھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے زیادہ کارنامے انجام دیے ہیں، خدمات انجام دیے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند نے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ اس بہانے سے طلباء نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تاریخ کا بھی مطالعہ کر لیا اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا بھی مطالعہ کر لیا، اور طلباء الحمدللہ تذکیر و تانیث کی یقیناً غلطی ہوئی، لازم اور متعدی کی یقیناً غلطی ہوئی، لیکن ان کے اندر جو خوف پایا جاتا ہے، ان کے اندر جو ڈر محسوس کیا جاتا ہے، وہ ڈر نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ تیسرا جو ٹاپک ہوا، یہ تیسرا جو دن ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ طلباء کے اندر جو ہراس اور طلباء کے اندر جو خوف اور پریشانی کا جو عنصر تھا پہلے دن اور دوسرے دن، وہ دھیرے دھیرے یہ عنصر زائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے ان بھائیوں سے جن کے اوپر یہ نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس نظام کو آپ اس لیے نافذ کریں اپنے ادارے میں تاکہ طلباء کے اندر برجستگی پیدا ہو جائے اور ہمارے یہ طلباء احساس کمتری کے شکار نہ ہوں، جس مجلس میں بھی جائیں ان کی زبان بولنے والی ہو۔ ایک دوسری اہم بات ہے، شعبہ حفظ سے متعلق ہے۔ عام طور سے جو مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں، شعبہ حفظ میں پڑھتے ہیں، وہ 2 سال 3 سال میں اپنے حفظ کی تکمیل کرتے ہیں۔ پھر 3 سال جب حفظ مکمل کیا اس نے، تو اس کے بعد 2 سال پھر دور کرتے ہیں، تو 3 2 5 سال ہو گئے۔ 5 سال میں ان کی عمر ہو جاتی ہے 16-17 سال۔ پھر وہ جب عربی اول میں داخلہ لیتے ہیں، یعنی ثانویہ ثالثہ میں داخلہ لیتے ہیں، ثانویہ ثانیہ میں، تو اگر وہ ندوے کے نصاب کے مطابق چلتے ہیں تو ثانویہ ثانیہ یعنی عربی اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، پھر عالیہ ثانیہ، عالیہ ثالثہ، عالیہ رابعہ، اگر وہ فضیلت کریں گے تو 2 سال اور اس طرح سے 10 سال ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ وہ 27-28 سال میں وہ ندوے سے فارغ ہوتے ہیں۔ پھر انہیں اپنے زندگی کو فٹ کرنا ہوتا ہے، سیٹل کرنا ہوتا ہے کسی مدرسے میں، یا مزید تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، گریجویشن وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کی عمر ہو جاتی ہے 30-32 سال ہو جاتی ہے، تو ایک لانگ عمر ہو جاتی ہے، اور اس سے جو ہے ان کے والدین بھی متنفر ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اور گھر میں دیگر افراد بھی ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہیں۔ اگر یہ 26 سال، 27 سال، 28، 30، 32 سال اگر صرف مدرسے کی زندگی میں رہیں اور خدا نخواستہ بعد میں جا کر یہ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، تو پھر بہت ہی بدزن ہو جاتے ہیں مدرسوں سے۔ اس لیے میں ان طلباء کے لیے جو کہ شعبہ حفظ میں ہوتے ہیں، یہ دور کا جو سلسلہ ہے، اگر یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے، اور جب طالب علم حفظ کر رہا ہوتا ہے، حفظ کے دوران ہی ایک ایسا طریقہ نافذ کیا جائے جس طریقے سے وہ اپنے قرآن کو پوری طور پر مضبوط اور مستحکم طور پر یاد کر سکیں، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کے لیے جو میں نے یہاں پر ایک نظام نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ طلباء جو 5 پارے کے حافظ ہیں، صرف انہوں نے 5 پارے حفظ کیے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ تراویح سنائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھائیں، آپ کے پیچھے کچھ افراد ہوں گے، کچھ حفاظ ہوں گے، آپ 5 پارے پڑھیں، روزانہ آدھے پارے پڑھیں گے، اور پیچھے جو آپ کے حفاظ کرام ہوں گے وہ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو لقمہ دیں گے۔ اگر وہ 5 پارے اگر آدھے پارے پڑھتے ہیں تو کتنے دنوں مکمل کر لیتے ہیں؟ 10 دن میں 5 پارے مکمل ہو جاتے ہیں، 10 دن میں 5 پارے مکمل ہو گئے۔ تو اس طرح سے وہ 1 مہینے میں کئی مرتبہ ان 5 پاروں کو پڑھ لے گا۔
تو ان کے یہ 5 پارے مکمل یاد ہو جائیں گے، ان کو دوبارہ دور کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو 2 سال میں وہ 3 سال میں وہ ایک طرف حفظ بھی مکمل کر لے گا، اور دوسری طرف وہ 2 سال جو دور کے نکل رہے تھے وہ دور کے سال بھی اسی میں ضم ہو جائیں گے۔ اس سے ہماری عمر بھی بچ جائے گی، جو عمر کے بقیہ حصے ہوں گے ہم عربی درجات میں لگائیں گے، دیگر تعلیم کے حصول میں لگائیں گے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو ہمارے وہ حضرات جو تعلیمی امور کے ذمہ داران ہیں اور تعلیمی امور جن کے ذمے تفویض کیے گئے ہیں، ان حضرات پر یہ لازمی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں توجہ دیں اور طلباء کی عمر کو دیکھیں۔ عام طور سے جو حفظ سے طلباء فارغ ہوتے ہیں 17 سال 18 سال 19 سال میں حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں، تو کب وہ ندوی بنیں گے یا کب قاسمی بنیں گے یا کب دیگر علوم عصریہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کچھ بیٹھ کر سوچیں اور غور و فکر کریں، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر ان میں کچھ لینے کی چیزیں ہیں تو لیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو قابل اعتراض ہوں تو آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے یہاں نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو باتیں آپ کے ہیں، جو چیزیں آپ لوگوں نے اپنے یہاں نافذ کری ہیں، اچھی چیزیں ہوں تو وہ ہم تک پیش کرنے کی کوشش کریں کہ خود ما صفا ودع ما قدر، یہ ندوۃ العلماء کا یہ اصول ہے۔ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہم لے لیتے ہیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مناسب سمجھتے ہیں کہ طلباء کے اندر برجستگی پیدا ہو، طلاقت لسانی پیدا ہو، ان کے اندر جو خوف ہے اساتذہ کے درمیان وہ ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے ہیں، اور عوام کے مابین وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو مدرسے ہی میں یہ ایک طریقہ شروع کیا جائے، ایک سلسلہ شروع کیا جائے جہاں طلباء کے اندر برجستگی پیدا ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔